बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 21 नवंबर है और दिन है मंगल का। मैं आपको मुसलसल ये अपडेट कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के पास बहुत से कार्ड्स हैं और ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा तो 40 से 50 तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियतें होनी हैं और आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि एक ख़बर आएगी, अभी वो मुकम्मल ख़बर की तफसीलात सामने नहीं आई होंगी कि दूसरी ख़बर आ जाएगी, तीसरी ख़बर आ जाएगी और हर एक घंटे के बाद एक शमूलियत हो रही होगी। ऐसा प्लान कर रखा है तहरीक इंसाफ ने कि नून लीग के आसाब पहले ही मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद हो जाएंगे सियासी तौर पर जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा, क्योंकि अभी जो है वो शमूलियतों का जो शमूलियत करने वाले हैं उनको रोका गया है कि अभी क्योंकि एक ख़तरा, एक तलवार लटक रही है कि इलेक्शन डिले होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, तो उससे पहले कोई ऐलान ना करे। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमने हर सूरत ऐलान करना है और 48 से 72 घंटे में दूसरी विकेट नून लीग की गिराई गई है। इससे पहले आपने देखा लिया में उसामा असगर गुजर नून लीग से पीटीआई में शामिल हुए थे, अब केपीके से एक और शमूलियत हुई है। मैं आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस जोड़ रहा हूँ जो शरफ अफजल मरवत साहब की है, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक और मामले के लिए, और वो है इमरान खान साहब ने जो खबर मानिका के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल दिया है, नवाज शरीफ के मामले पर दिया है और ख़ास तौर पर अली नवाज़ अवान साहब का मामला। देखें, अली नवाज़ अवान साहब को हमने बहुत करीब से देखा है। अली नवाज़ अवान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा हैं कि अप्रैल में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया उससे लेके और जब ये बिल्कुल पकड़ धकड़ शुरू हुई यानी 9 मई के बाद, इस दौरान हर पीटीआई की एक्टिविटी जो है वो पाकिस्तान पूरे में कहीं भी होती थी तो साथ उसके इस्लामाबाद जुड़ा हुआ होता था। अगर किसी शख्स ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है कोई, यानी कि अगर मैं 2 नाम लूँ इस्लामाबाद से, तो वो एक अली नवाज़ अवान है, दूसरे आमिर मुग़ल हैं। और ये भी आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने आमिर मुग़ल साहब को बुलाकर कह दिया था कि असद उमर की सीट पर तुम इलेक्शन लड़ोगे। और अभी जब हमारे एक दोस्त ने खबर दी थी कि अली नवाज़ अवान के हल्के से आमिर मुग़ल को इमरान खान टिकट दे रहे हैं या दे दी है, जो कि इमरान खान ने क्योंकि कह दिया था आमिर मुग़ल को कि आप लड़ेंगे, तो आमिर मुग़ल साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि मैं हरगिज़ ये नहीं करूँगा कि अली नवाज़ अवान जो हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, हमारा साथी है, जिसकी कुर्बानियाँ हैं, कि मैं उसके हल्के से टिकट की बात भी करूं। नहीं, उससे वही लड़ेंगे इलेक्शन और मैं जो है वो असद उमर साहब वाले हल्के से लड़ूंगा। मैंने फिर वो जो दोस्त हमारे जिसने खबर दी थी उनको ये बात कन्वे भी की थी। तो अली नवाज़ अवान के हवाले से इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को हुक्म भेजा जेल से, अली नवाज़ अवान के ख़िलाफ़ ना कोई ट्वीट होगी ना कोई बात होगी, और इमरान खान आज भी अली नवाज़ अवान के साथ खड़े हैं। इससे बड़ा धचका लगा है उस सारे मंसूबे को कि देखें अली नवाज़ अवान को वहाँ जाके और शामिल भी करवाया गया इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में। वो शामिल नहीं हुए, वो दिल से तो नहीं हुए, वो तो एक जो भी हो रहा है वो पूरे पाकिस्तान को पता है, लेकिन वो पूरा मंसूबा उसको झटका और धचका लगा है। इमरान खान का ये कहना है कि अली नवाज़ अवान के खिलाफ बात नहीं करनी, तो फिर मिला क्या? उन लोगों को क्या मिला जो मफलर डाल रहे हैं, उनको भी कुछ नहीं मिला सिवाय रुसवाई के। बिल्कुल उसी तरह से जैसे शाहजेब खानज़ादा को कुछ नहीं मिला। शाहजेब खानज़ादा के हवाले से हमारे एक दोस्त ने बड़ी ज़बरदस्त एक रिसर्च शेयर की हुई थी, यानी फैक्ट्स शेयर किए हुए थे। उसने ये ट्वीट किया हुआ था कि शाहजेब खानज़ादा ने जो खबर मानिका का इंटरव्यू किया 18 घंटे 20 घंटे बाद उसके ऊपर टोटल व्यूज़ थे 2,18,000, जबकि 5 से 7 बड़े तो नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट अकाउंट से जो शाहजेब खानज़ादा को एक्सपोज किया गया, उसकी जो मजम्मत की गई, इस सारे मंसूबे के खिलाफ जो ट्वीट्स हुए, उनके ट्विटर के ऊपर से व्यूज़ जो हैं वो 1,13,00,000 और पता नहीं आगे उन्होंने वो सारी फिगर लिखी हुई थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि 2,18,000 व्यूज़ आए उस इंटरव्यू के ऊपर और 7 अकाउंट्स की ट्वीट्स के ऊपर 1,13,00,000, 1.25 करोड़ के करीब तकरीबन व्यूज़ जो हैं अब तक हो गए होंगे 7 अकाउंट्स के ऊपर। बाकी तो छोड़ दें, हज़ारों अकाउंट्स हैं जो भरे पड़े हैं। सिर्फ ट्विटर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपके साथ फेसबुक की बात नहीं कर रहा, यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, टिकटॉक की बात नहीं कर रहा, स्नैक वीडियोज़ की बात नहीं कर रहा, इंस्टाग्राम की बात नहीं कर रहा। सिर्फ ट्विटर के ऊपर 1.25 करोड़ तकरीबन व्यूज़ हैं शाहजेब खानज़ादा के खिलाफ 7 अकाउंट्स की ट्वीट्स के। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि किस हद तक ये सारा मंसूबा पिटा है और ये एक्सपोज हुआ है शाहजेब खानज़ादा ने घटिया और मकरूह जो अमल किया है उसके ऊपर। तो अब आप शरफ अफजल मरवत साहब को सुने, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट उनकी गुफ्तगू है, और उसके साथ तहरीक इंसाफ में शामिल हुए उनकी भी गुफ्तगू आप सुनेंगे। काम जारी है, काम आगे बढ़ेगा और असल तो काम उस वक्त होगा जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा। फिर आप देखेंगे कि ऐसे खबरें आएंगी, चारों सूबों से अनाउंसमेंट्स होंगी और यही बहस हो रही होगी कि वो इंपॉर्टेंट है, नहीं वो नहीं, वो इंपॉर्टेंट है, नहीं इन दोनों से वो इंपॉर्टेंट है जो शामिल हुआ है। यही बहस होगी और ये बहस नून लीग के आसाब को मुकम्मल तौर पर तोड़ के रख देगी कि उन्हें समझ नहीं आएगी कि जाएं तो जाएं कहाँ। इसीलिए नून लीग को इदराक है, एहसास है, वो इलेक्शन डिले चाहते हैं और डिले हो भी जाएंगे। तो अब आप सुने शरफ अफजल मरवत साहब क्या कह रहे हैं, मुझे अपने दुआ में याद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप सबको
میں ہماری پریس کانفرنس کے لیے آمد پہ آپ سب کا مشکور ہوں. تمام الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا جتنے ساتھی حضرات یہاں پہ موجود ہیں. آج کی پریس کانفرنس جس طرح آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ میرے بائیں سائڈ پہ داور کنڈی صاحب موجود ہیں. داور کنڈی صاحب جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون صوبہ سرحد کے پی خیبر پختونخوا کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے. اور جس طرح میں نے پچھلے پریس کانفرنسز میں آپ سب کو آگاہ کیا تھا کہ پی ڈی ایم، پی ایم ایل این، پاکستان پیپل پارٹی، جے یو آئی، بہت سے پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں وہ ملک کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسے حالات میں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں جبکہ انصاف کو علم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنا مصیبت کو گلے لگانے کے مترادف ہے. اور داور خان کنڈی جو ہیں وہ تعارف کے محتاج نہیں ہے. ممبر نیشنل اسمبلی رہ چکے ہیں، ان کے والد صاحب منسٹر رہ چکے ہیں. ٹانگ کے ایک سیاسی گھرانے سے تعلق ہے. خود بڑی ان کی سیاسی جدوجہد ہے. میں کافی عرصہ پہلے ٹانک میں جج تھا اور اس وقت یہ نوجوان ہوا کرتے تھے تو دیکھا کرتا تھا کہ عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہو لیکن ٹانک کا کنڈی قبیلہ اور اس کے کنڈی قبیلے کے علاوہ مربت بیٹھانی جو بھی وہاں پہ محسود وزیر قبائل سرائکی اسپیکنگ، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ داور خان کنڈی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور ان کی ٹانگ کی سیاست میں بہت ہی اچھا مقام ہے جو انہوں نے اپنی خدمات کی بنیاد پہ بنایا ہوا ہے. داور خان کنڈی جو ہیں، داور خان کنڈی آپ کے سامنے بات کریں گے لیکن اس سے قبل دو باتیں میں آپ سے گزار کرنا چاہتا ہوں. آج میں خان صاحب سے ملا ہوں اڈیالہ جیل میں اور سیاسی اور قانونی جو امور تھے وہ ڈسکس ہوئے. وکلاء کی ٹیم موجود تھی جس میں علی ظفر صاحب، بیرسٹر گور صاحب، عمیر نیازی صاحب اور میں خان صاحب سے ملے. خان صاحب نے دو تین چیزوں پہ بڑے ہی شدید غم و غصے کا اظہار کیا. خاور مانیکا کی میڈیا ٹاکس یا جو ان کا انٹرویو نشر کیا گیا انہوں نے اس کو انسانیت سے انتہائی گری ہوئی حرکت قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ ایسی حرکت کا ارتکاب کرنا اور جان بوجھ کے ایک ایسے شخص سے یہ کہلوانا، ان کی سابقہ اہلیہ کے بارے میں جو باتیں کہلوائی گئی اور پھر جس بھونڈے انداز میں ان کے بیان کو جواز بنا کر متوقع کیس میں شہادت کے طور پہ استعمال کرنے کی یہ جو سازش رچائی گئی، خان صاحب اس پہ انتہائی خفا تھے، رنج میں تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ملک کی سیاست کس سمت پہ لے جائی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ 2 مہینے سے ایک شخص کو نظر بند رکھا گیا، کرپشن کے چارج پہ پکڑا گیا اور اچانک جو ہیں یہ بیان دلوا کے وہ کرپشن کے تمام چارجز سے چھٹکارا پا گیا. خان صاحب کی اس بیان میں تمام پاکستانیوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر ہمارے جو سماجی اور ہمارے جو روایتی ویلیوز ہے، کیا ہم اتنے بھی گر سکتے ہیں کہ ہم سیاسی عصبیت میں یا سیاسی منافرت میں اب ایک تو جینون شہادت ہوتی ہے اور ایک آپ جھوٹ بلوا کے شہادت کنکاکٹ کرتے ہیں. کیا سیاست میں، انتقام میں، بدلے میں یا سیاسی فائدے کے لیے کوئی شخص جو ہے اتنا بھی گر سکتا ہے جتنا خان کے دشمن جو ہیں آج خان کو نیچا دکھانے کے چکر میں اتنے
پاتال کی گہرائی میں پستی میں گر چکے ہیں۔ خان نے دوسرا جو غم و غصے کا اظہار کیا وہ علی نواز اعوان کی جو تصویر آئی، اور انہوں نے کہا کہ 2 مہینے سے ایک شخص کو اٹھایا گیا ہے، اس سے پہلے ان کا کاروبار تباہ و برباد کیا گیا پورے پاکستانیوں کے سامنے، پھر ان کا گھر گرایا گیا، اور پھر اغوا ہو کے اچانک تحریک استحکام کے ساتھ نظر آیا۔ خان صاحب نے کہا کہ اگر ایسی حرکات و سکنات سے کوئی پارٹی بن سکتی ہے تو لوگ جو ہیں جوگ در جوگ ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آج کھڑے نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک استحکام کے لیے ایسی حرکتیں ہی اس پارٹی کو اپنی موت آپ مروا چکی ہیں، اور کہا کہ جہانگیر ترین اور علیم خان جو ہے وہ اپنی قسمت آزمائی کر لیں، الیکشن میں ان کی ضمانت جو ہے ضبط ہوگی۔ انہوں نے پارٹی کو سختی سے تاکید کی کہ علی نواز اعوان جو ہے اس کے حوالے سے کوئی ان کے خلاف بیان نہیں دیا جائے گا، اور پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان شخص کو جن حالات میں لے جایا گیا تو اس فعل کو پارٹی کنڈون کرتی ہے، اور پارٹی جو ہے سمجھتی ہے کہ اگر وہ ادھر ان کی صف میں کڑا بھی نظر آ رہا ہے تو ہمیں آج بھی وہ اپنے دل کے عزیز ہے۔ تیسری بات خان صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کی، اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے یہ لیول پلینگ فیلڈ کے نعرے لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کیا الیکشن کمیشن کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، الیکشن سر پہ ہیں اور آپ ہمارے ورکر کو جلسوں کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ آج بھی یونین کونسل کی سطح پہ خوف اور ڈر کے سائے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ورکر تک پھیلائے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس طریقے سے نواز شریف اقتدار میں آ سکتا ہے تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہیں، کیونکہ 8 فروری جو ہے وہ عوامی فیصلہ ہوگا، اور عوامی فیصلے کے خلاف پہلے بھی مملکت خداداد پاکستان سن 71 میں جا چکی تھی، جب میجارٹی پارٹی کو جو ہے اقتدار سے دور رکھا گیا۔ اس کا نتیجہ پورے قوم نے دیکھا کہ باوجود اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی تھے یہ چاہتے تھے کہ ایسٹ پاکستان کا حصہ رہے، لیکن نہ کنٹرول کر سکے۔ تو لہذا اگر پاکستان کی موسٹ پاپولر پارٹی اور وائٹ فیڈرل پارٹی جس کے تمام صوبوں میں ووٹرز ہیں، اگر اس پارٹی کو ایسے بونڈے طریقوں سے اقتدار سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی اور عوام کا باری مینڈیٹ چھرائے جانے کی کوشش کی گئی تو 2 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 1، پاکستان جو ہے اس میں رول آف لا کا جو خواب ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ انہوں نے مثال دی سنگاپور کی کہ سنگاپور میں جو جی ڈی پی ریٹ تھا وہ پاکستان کے مقابلے میں آج سے 4 دہائی پہلے وہ 3 گنا کم تھا۔ آج ان کا 64,000 USD ہے اور پاکستان 1200 USD پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ خان نے کہا کہ جو لوگ اپنا سرمایہ $10 بلین یہ الفاظ تھے کہ نواز شریف نے بیرون بینکوں میں رکھے ہیں، اور جب بھی یہ اقتدار میں آیا ہے تو اقتدار میں جانا ان کو ذلت آمیز طریقے سے جانا پڑا۔ جب بھی اقتدار میں آئے ہیں جو بھی پروجیکٹ کیے سب کے اسکینڈل نکلے، سب کے کرپشن کے کیسز بنے ہمیشہ، اور یہ پھر ڈیلے کر کے مار کے کیسز کیا کرتا تھا اور اقتدار میں آتا ہی پیسے سمیٹنے کے لیے قوم کا خزانہ کنگالنے کے لیے۔
تو لہذا جو $13 بلین اوورسیز پاکستانیز کے پاکستان میں آیا کرتے تھے، جو شرنک ہو کے $1.5 ارب پہ آ چکے ہیں، جو IMF ورلڈ بینک ملا کے بھی اتنی ہمیں یہ نہیں کرتے ہیں، اسسٹ نہیں کرتے ہیں یا پیکیج نہیں دیتے ہیں، تو پاکستانی کیوں کر یہاں پہ انویسٹ کریں گے؟ ڈالر کس طرح وہ پاکستانی بھیجیں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ حکمران اپنا ڈالر باہر بھیج رہا ہے؟ لوگوں کا یقین ہونا ضروری ہے، پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کا، کہ حکمران خود بھی اس ملک میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ تو لہذا جب تک ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا اور جب تک ملک میں پاکستان میں احتساب اس طریقے سے نہیں ہوگا جس طریقے سے احتساب ہونا چاہیے، اور اگر جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی گئی جس طریقے سے کوششیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگا۔ لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، نفرت اور غم، یاس اور گداز اور تکلیف اور جو ہماری حالت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے عوام کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیغام ضرور دیں کہ پاکستان کی اتحاد، پاکستان کی ترقی اور جمہوریت کی ترقی اور رول آف لا میں ہی پاکستان کا مستقبل مسمر ہے۔ کیوں تک ہم اپنے پیٹی سیاسی مفادات کے لیے ہم ملک کو اتنا ناگزیر، اتنا ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اخیر میں خان صاحب نے 10 دسمبر کو پشاور میں عظیم الشان جلسہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان خیبر پختونخوا کے تمام ورکرز کو پیغام دیا ہے کہ اب آپ کا خان کے ساتھ ڈٹ کے کڑا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اب آپ نے نکلنا ہے، جلسہ کرنا ہے جس طرح دیگر پارٹیاں کر رہی ہے، اور اس جلسہ کرنے میں اگر کوئی آپ کو روکے، کوئی آپ کو ٹوکے، تب بھی آپ نے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جلسہ گاہ میں پہنچنا ہے۔ اگر ہم کوشش کر رہے ہیں، آج بھی پشاور ہائی کورٹ نے کنٹمپٹ میں KP کے صوبائی حکام کو 2 ایام کا ٹائم دیا ہے۔ ہم نے یہ تمام کنونشن جو کرا رہے ہیں عدالت عالیہ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، ان سے احکامات لیے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 4 سدہ کے پہلے کنونشن کو پہلے تالا لگا دیا گیا جہاں شادیال میں تھا، پھر ہم ایک پرائیویٹ جگہ پہ شفٹ کر گئے، وہاں پہ انہوں نے کرسیاں اٹھا دی۔ جب ہماری تعداد 7-8 ہزار ہو گئی تو تب پولیس 300-400 تھی تو ہمیں وہ ڈسٹرب کر سکی۔ تو لہٰذا پشاور جلسے کے حوالے سے اور کنونشن کے حوالے سے خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ اتنی بڑی جمعیت میں ہمارے ورکرز پاکستانی اور رول آف لا سے محبت کرنے والے لوگ آئیں گے، اتنا ہی ان لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی۔ ان کو اچھی طرح نظر آ رہا ہے کہ عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اور آج جو ہے تمام تر ظلم و زیادتی، وہ بتا رہے تھے کہ یہ جتنی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے یہ ہمارا کمپین ہو رہا ہے، یہی ہمارا کمپین ہے، اور یہی لوگوں کی ہمدردیاں اور لوگوں کی نتائج جو ہیں، لوگوں کی ڈٹرمنیشن میں مومد و معاون ثابت ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف کو میں واپس آنے کا راستہ آسان کیا، اور میں بھی یہی چاہتا تھا، کیونکہ میں جس بھی جماعت میں تھا جس کو میں چھوڑ کے آیا ہوں وہاں مجھے ان ایزی میں فیل ہوتا تھا مجھے، کیونکہ وہ ایک ایسے ملغوبہ بن چکا تھا مختلف سیاسی جماعتوں کا جو اپنی سلیکشن کے لیے اس وقت دوڑ میں ہیں، وہ جمہوریت کے حق میں نہیں ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں، دیکھیں میری 25 سال سیاسی تجربہ ہے میرا، اور میں نے ساری عمر جو ہے سیاسی جو اقدار ہیں، جو سیاسی روایات ہیں، اس کی پاسداری کی، جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کیا۔ غلطیاں ہوئیں، غلط فیصلے ہوئے، لیکن انشاءاللہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری سیاست صاف ستھری رہی ہے، میں نے کبھی مفاد کی سیاست نہیں کی۔ آج بھی جب آپ دیکھیں کہ ہمیں دھمکیاں ہیں، ہمیں ہمارے کاروبار گرائے جا رہے ہیں، حالانکہ میرا تو 9 مئی کے واقعات کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نگران حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں آپ نے 9 مئی کو، جس کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں، جس کی کوئی بھی سیاسی جماعت اس ملک کی نہیں چاہتی کہ وہ ریاستی اداروں کے خلاف اس ملک کی نظریاتی اس جو اساس ہے اس کے ساتھ ٹکراؤ کرے، اور یہی موقف جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہے یقیناً۔ تو 9 مئی کے واقعے کو آپ نے مذاق بنا دیا ہے، آپ ان لوگوں کو نہیں گرفتار کرے جو 9 مئی والے ہیں، آپ کے ساتھ جو شامل ہو جاتا ہے استحکام پارٹی میں، آپ کے ساتھ جو شامل ہو جاتا ہے پارلیمنٹیرین والی پارٹی میں، تو اس کا 9 مئی کا گناہ معاف۔ دیکھیں یہ اسی چیز کو دیکھ کے
عوام جو ہے وہ ہٹ چکی ہے پی ڈی ایم اور نگران گورنمنٹ سے، تو تحریک انصاف اس وقت جو ہے ایک مقبول پارٹی ہے. تو اس مقبول پارٹی کو اگر آپ الیکشن سے دور رکھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس ملک میں الیکشن ہو سکتے ہیں.